You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया करते हैं डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। आपकी वेबसाइट है www.bittertruth.uk। मैं आरिफा मुजफ्फर ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो। हमारी वेबसाइट है www.eawaz.com, जहाँ न्यूज़पेपर अंग्रेज़ी का, उर्दू का, रेडियो, टेलीविज़न, आप तमाम प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे ज़रूर आइए। लुक फॉरवर्ड फॉर योर सजेशंस। बाज़ औक़ात अपनी मोहब्बत के बीच में हम ऐसी गलत बातें कर देते हैं जो हमारे अपनों को लिए तकलीफ़ का बायस भी बन जाया करती होती हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में देखते हैं, बैग खुलता है तो व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस बैग टुडे। अभी प्रोग्राम से पहले ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, मुझे भी वाकई याद आया हमारे बचपन के दिन और वो लड़कपन के, जवानी के दिन बड़े सादे से हुआ करते थे। जब कोई झूठ बोलता था ना तो कहते थे तुम्हारे सर के ऊपर कौवे ठूंगे मारेंगे। तो अभी वो समीउल्लाह मलिक साहब ने इस बात को याद कराया। अब तो मेरा ख्याल है कमों की बारात होनी चाहिए दुनिया के बीच में और बस सरों पे ठूंगे ही बनने चाहिए। तो मुझे लगता है अल्लाह मियाँ भी तंग आ गए हैं। ओह, अल्लाह मियाँ से मुझे ख्याल आया कि मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने कहा आरिफा जी तुम कितनी बारी समझाया, अल्लाह मियाँ नहीं कही दमदा, नाउजुबिल्ला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और भाई दिस इज माय लव, मैं आपको आप कहती हूँ, मगर अल्लाह से जब मैं बात करती हूँ तो मैं अल्लाह से, अगर मैं अल्लाह ताला, तू मेरे दिल का हाल जानता है, तू बेहतर समझता है, तो दिस इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। मैं अल्लाह मियाँ कहती हूँ तो मेरे ज़हन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है। अब ये तो सोच अपनी बात है, अल्लाह तबारिक व तआला। एनीवेज आपका बहुत शुक्रिया फॉर द करेक्शन दो। एनीवेज डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। एक और देखा ना, एक और चीज हो गई। मैंने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा तो मैंने गुड मॉर्निंग कह दिया, तो उन्होंने जवाब दिया वाह अलैकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हय्यकल्लाहु व बारकल्लाहु फीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कौवे ठूंगे मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? मुझे लाहौर जो कॉलेज है रावियंस का, वहाँ एक स्पीच की थी एक लड़के ने, और मैं उस एलिमिनाई के प्रोग्राम में वहाँ पे बैठी हुई थी। उसने बात की थी दहशत गर्दों के हवाले से। मेरा ख्याल है इंटरनेट पे आज बड़ी एग्रेसिव स्पीच थी। उसने कहा था मारने वाला भी कलमा गो है और मरने वाला भी कलमा गो है। तो बड़ी कमाल की वो उसकी वो डिबेट का उसने हिस्सा लिया था। आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मैं थोड़ी सी आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ, मगर बेशतर इसके कि मैं आगे चलूँ। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का एक बयान आया है कि मुनज़्ज़म इदारे फौज से मजबूरन मुआवनत लेना पड़ती है। और मैं जब भी पॉलिटिशियन से बात करती हूँ, फौज को मजबूर करके हर बार बीच में ले आया जाता है। बेनज़ीर साहिबा 2 साल, नवाज शरीफ 3 साल, आपस में ही एक दूसरे को ये डसते रहे, एक अरसे तक आपस में खेल खेलते रहे, और हर अगला बंदा फौज के कदमों में बैठा होता था, और फौज भी बजाय इसके कि कोई और अमल करती, वो इन्हीं को बारियां देती रही। आज की सूरत हाल के हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बयान दे दिया, कैसे देखते हैं इसको? अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी पर और करोड़ों दुरूद खातुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अम्मा बाद, अब इस वक्त पाकिस्तान जो है दुनिया भर की योशों का एक निशाना बना हुआ है, और उसमें आपने जो हमारी जो मुल्की सियासत जिसके बारे में आपने अभी कहा है कि हम अपने काकड़ साहब की बात, उसका बयान का तज़किरा किया है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है।
یہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے، اور میں مستقبل میں اس میں کوئی تبدیلی دیکھ بھی نہیں رہا۔ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، جو بن گئے ہیں بلکہ۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کر دوں، آپ کے ناظرین کے لیے بھی، اور یہ یاد ہو کہ جب ہم آپ کے ساتھ پروگرام ہم کرتے ہیں تو یہ ایک تجزیہ ہوتا ہے، اور بعض کا تجزیے کے بڑے دورس نتائج بھی ہوتے ہیں، اور اس میں دورس نتائج میں یہ ہے کہ جو پچھلے ہم نے جو پروگرام کیے ہیں اس کے بعد جو اس کا جواب ملا ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف ہم نے جن خطرات کی طرف ہم ان کی نگاہ دوڑائی تھی، آگاہ کیا تھا، تو آپ کے توسط سے آج میں یہ بتا دوں کہ ان اداروں کے بہت منظم لوگوں، بہت بڑے لوگوں نے، ذمہ دار لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم آپ کے پروگرام کو دیکھ کے اس سے جو ہے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کو جو ذمہ دار لوگ اگر یہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ذمہ داری کے ساتھ اس باتیں ہمیں کرنی چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے آج ایک بہت ہی اہم خبر جو ہے اس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے ناظرین اس سے وہ آپ نے انٹرو میں تو یہ بات نہیں کہی، لیکن آپ اور میں کیونکہ اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے اس پہ بہت زیادہ جو چیزیں خبریں چلتی ہیں وہی فوری طور پر فرسٹ چینل میں مل جاتی ہیں، اور اس وقت جو کاکڑ صاحب کیونکہ یہاں برطانیہ میں ہے اور امریکہ سے جنرل اسمبلی میں خطاب کر کے آئے، یہ الگ بات ہے کہ انہیں جنرل اسمبلی میں بطور نگران وزیر اعظم جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو آدھے وزیر اعظم ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے کیا فائدہ گین کیا؟ جو پورے وزیر اعظم ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے، تو یہ تو بات سوائے کہ ایران کے صدر کے اور کسی کے ساتھ ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور وہ بھی ایران کے صدر سے ملاقات ہوگی کہ ایک ہی ہوٹل میں یہ مقیم تھے، اور ملاقات ان کی اپنی سفارش میں ملاقات ہوئی، اور تقریر کر کے تو امریکہ کی سیر، یہ صرف امریکہ کی سیر کر کے تشریف لے آئے، پھر برطانیہ تشریف لے آئے، برطانیہ آ کے پھر یہ ہے کہ پاکستانی لوگوں سے آ کے ملاقات کر لی اور بتانا شروع کر دی کہ باقی یہ ہمارے کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم ہیں۔ ہمارے ملک میں جو وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اسے فوری طور پہ دو تین کام بڑے ارجنٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو جب وہ منتخب ہوتا یا کیئر نیشنل ٹور، اس کے نیشنل ٹور میں سب سے پہلے تو ہوتا ہے عمرہ ہوتا ہے۔ دس عمرہ کرنے اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں پتا ہے کہ یہاں سے امریکہ کے جو پیغامات ہیں، جو ڈائریکشن ہے یہاں سے مل جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ امریکہ صاحب بہادر نے اپنے دوستوں کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ اب آج جو پیغام جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑا اہم پیغام بھی ہے، یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی میڈیا میں اچانک یہ خبریں بار بار چلائی گئیں، اب بند کر دیا گیا، تو خبر یہ تھی، لیکن آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ جلد ہی چند اہم مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، یعنی جس میں سعودی ولیعہد کا بیان بھی چلایا گیا، جس میں انہوں نے کہا گیا کہ دن بدن ہمارے سعودیہ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑے بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے لیے سعودی ولیعہد کا بیان اس لیے متعجب نہیں ہے کہ جو ٹرمپ کے دور حکومت میں اس کا جو داماد تھا جیرالڈ، اس کے انتہا کوششوں میں سعودی ولیعہد کے درپردہ کردار نے 2020 3 سال پہلے ابراہم اکارڈ کے مطابق متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش سبھی نے اسرائیل کے ساتھ جو باہمی تعلقات نارمل بنا لیے تھے، وہ یہی پیچھے تھے۔ اگر آپ نکال لیں اپنا میرا پروگرام پچھلے برس کا جس میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، وہی ہوا جو پچھلے سال ہم نے کہا تھا، الحمدللہ وہی چیزیں سب سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو اس کے بعد جو ہم نے انکشافات کی تھی اس کے مطابق اب یہ بات سب کچھ جو ہونے جا رہا ہے، لیکن اہم خبر یہ ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے درپردہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے بھی زمین ہموار کرنے کی کوشش کی شروع ہو گئی ہے۔ اگر آج ہی کا پاکستان کا جو بڑا اخبار ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ سعودی عرب کو تسلیم کرنا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور اب تک نہ تسلیم کرنے سے ہمیں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور کیا نقصانات ہوں گے یہ بھی خطرہ بتایا گیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے دلیل کے طور پہ جی اقوام متحدہ کے 193 ممالک میں سے 165 ممالک پہلے سے رسمی طور پر اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، یعنی ان میں قابل ذکر انہوں نے مصر اور اردن کا بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو بڑے اسلامی ملک ہیں وہ بھی، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ نہ صرف سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں بلکہ تجارتی تعلقات ان کے چل رہے ہیں اور ان کے ٹورزم کا سلسلہ بھی چل رہا ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی اب صرف 5 ممالک کے پاسپورٹ ایسے ہیں جو اسرائیل کے سفر کے لیے کارآمد نہیں ہیں، ان میں پہلا بنگلہ دیش ہے، برونائی ہے، ایران ہے، عراق ہے اور پاکستان، ان 5 ملک ہیں جس میں اس پاسپورٹ میں اسرائیل کا نام شامل نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اگلی سانس میں یہ دہرا دیا جاتا ہے کہ خود فلسطین اور اوسلو 1 معاہدے کے تحت خود اس فلسطین جو ہے وہ اوسلو معاہدے کے تحت جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، یعنی ہم اس فلسطین کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے
لیکن خود فلسطین کا یہ عالم ہے کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا ہوا ہے. یہ وہ دلیل دیتے ہیں. اب پاکستانی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جو دلائل استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل ایک دھوکہ ایک دلیل یہ دی جا رہی ہے تسلیم کرنے کے لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ زرعی طور پہ ایگریکلچر میں، سائبر سیکورٹی میں، واٹر مینجمنٹ کی ٹیکنالوجی کی معراج پر بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان ایک کیونکہ زرعی ملک ہے، اس وجہ سے اسے زراعت میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے، اپنے تمام ملکی قدروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے زرعی ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ملک جو قرضوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے بچ جائے. اور دوسری اہم دلیل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دی جا رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام میں ہم نے دہشت گردی کا ذکر کیا تھا اور کھل کے کیا تھا کہ ہمارے کے پی کے کا جو علاقہ ہے سارے کا سارا ہم نے نام لیا تھا، بنو کا، ہنگو، سارے علاقے کا. اب آج اس میں تھوڑا سا اشارہ میں گلگت اور بلتستان کی طرف بھی کروں گا کہ جہاں پہ ہمارے انہوں نے جان بوجھ کے حالات خراب کر کے یہ دباؤ یعنی بڑھ جائے قوم کے اوپر. مطلب ہے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بڑا ماسٹر ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے سلسلے میں، اور دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کوششوں کو بڑھاوا مل جائے گا اگر ہم اسے تسلیم کر لیں گے اور ہمیں نئے طریقے مل جائیں گے، نئی ٹیکنالوجی مل جائے گی. میں پہلے ان دونوں نکات کو مختصر جواب دے دوں کہ پاکستان کے پاس اگر دنیا کی بہترین ایٹمی ٹیکنالوجیز کے بارے میں جدید میزائل، جس میں جدید میزائل بھی شامل ہیں، اور یہ یورپ اور امریکہ مانتے ہیں اس بات کو، کیا اس میں ہم نے اسرائیل نے ہماری مدد کی تھی یا مغرب میں امریکہ نے ہماری مدد کی تھی؟ ہمارے خود قابل فخر پاکستانی سائنسدانوں کا یہ کمال ہے. اور جہاں تک پاکستان میں دہشت گردی کا تعلق ہے تو کون نہیں جانتا کہ ہم نے اس دہشت کے حوالے سے ٹرائکا جو ہماری جو انڈیا، اسرائیل، امریکہ درجنوں ان کو ٹھوس آڈیو اور ویڈیو شواہد ہم نے نہ صرف اقوام متحدہ کے ذریعے ان کو پیش کیے بلکہ دنیا کے 19 ممالک کو یہ شواہد پیش کیے. کیا آپ کو عمل ہوا اس کے اوپر؟ ہم نے بتایا وہاں پہ اس کے دہشت گردی پیچھے کون ہے، باقاعدہ شواہد پیش کیے گئے، آڈیو ویڈیو باقاعدہ طور پہ شواہد پیش کیے گئے کہ یہ ٹرائکا شامل ہے، اس میں انڈیا، اسرائیل، امریکہ کا باقاعدہ ہاتھ ہے اس کے اندر. پھر پاکستانی عوام کو کھلا دھوکہ دیتے ہوئے یہ بھی لالچ دی جا رہی ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ باضابطہ سفارتی تعلقات سے پاکستان براہ راست سفارتی سطح کے مذاکرات کر سکے گا، جس سے وسیع تر علاقائی استحکام اور تعاون حاصل ہو جائے گا. یعنی اسرائیل کو تسلیم کیے جانے سے ملکوں کے مابین پاکستان کے ساتھ ان ممالک کے ساتھ بھی ربط بڑھ جائے گا جن کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، یعنی جس سے امکانی طور پر ہمارے اتحادیوں کا نیٹ ورک مضبوط ہوگا. یعنی اسرائیل کو تسلیم کیا جانا خطے میں تعلقات کو نارمل کیے جانے کی جانب ایک قدم کے طور پر دیکھا جائے گا. یہ دلیل دی جا رہی ہے. یعنی اس وقت جو ہمارے تنازعات جو کشیدگی کا شکار ہیں، یعنی انڈیا کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بڑے نارمل ہو جائیں گے. یہ سمیع بھائی آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، میں نے تو کوئی انٹرپٹ نہیں کیا. پاکستان بیچارے کے اپنے ہی مسئلے اتنے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں. ہم نے نا ہمیشہ 3-4 بھوت اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں یا جن اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، جس میں ہر بار ہم اسرائیل کو لے آتے ہیں، ہر بار ہم کشمیر کو لے آتے ہیں، فلسطین کو لے آتے ہیں. These are the selling 3 things. اسرائیل دنیا کا اسٹرانگسٹ کنٹری. آپ کا پاکستان کے پاس ہے کیا؟ آپ تسلیم کریں گے؟ آئی ایم سو سوری، آئی بلانگ ٹو پاکستان. مگر آپ مطلب خام خواہ آپ بڑکیں تو جتنی مرضی مار لیں. او بھائی اسرائیل کو تسلیم کر لو، تمہارے تو اپنے گھر میں روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ ایک پھر اگلی بات رہی کشمیر کی. ایک کشمیر کو ہم نے بہت بڑا ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے. کتنے لوگ آج تک کشمیر کا معاملہ، آپ کے پرائم منسٹر تک ڈیلز کر کے آئے کہ ہاں جی کشمیر کو ہم معاملہ اس کا حل کر لیتے ہیں. باجوہ صاحب نے ذاتی طور پہ آپ کے جرنلسٹ کو کہا کہ بھئی یہ جو کشمیر ہے اب اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ کے دور میں آرٹیکل 370 باجوہ صاحب اور عمران خان امریکہ سے واپس جاتے ہیں، انڈیا میں یہ پرابلم آتی ہے. کیا کر لیا پاکستان نے؟ کچھ بھی نہیں کر سکا. اپنے مسئلے تو میرے حل نہیں ہو رہے، روٹی کھانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے، ڈیفالٹ کے ہم قریب جا رہے ہیں، اور ملک سے پیسہ سیاستدان سارا لوٹ کے باہر لے گئے ہیں. ہم نا اپنے ویک پوائنٹ کو چھپانے کے لیے کبھی ہم انڈیا کی بات شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم اسرائیل کی بات، جسٹ ٹو ڈائیورٹ اٹینشن. وہ ایک رمضان میں پروگرام سن رہی تھی، ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ہیں جناب شجاع الرحمان صاحب، قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دے رہے تھے. وہاں انہوں نے جو ایک ایگزامپل دی نا، یہ جو وڈیرے لوگ ہیں اور جو ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے، ان کے پاس بڑا آسان طریقہ ہے، وہ ادھر کی چاکی دے کے ادھر اپنے کام کر لیتے ہیں.
آپ کو پتہ ہے کہ اور یہ کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ملک کے پاس کیا آپ کی ویلیو ہے؟ امریکہ کا امبیسڈر آتا ہے، آئی جی پنجاب کے ساتھ آ کے ملتا ہے. کون سی دنیا کا ملک ہے جس میں امبیسڈر آف دا اسٹرانگسٹ کنٹری آف دا ورلڈ ہی گوز اینڈ میٹس آئی جی پنجاب؟ امبیسڈر آف امریکہ ہی میٹس ود الیکشن کمشنر. آپ نے اگر یہ کام کرنے ہیں تو آپ انڈر گراؤنڈ کریں، انڈر گراؤنڈ کروائیں. کیا میری تو ورتھ ہی کچھ نہیں ہے، زیرو ورتھ ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ وہ مجھے ایک کہاوت یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے نا ایک آدمی بڑا جگہ چلا پھر رہا تھا، تو وہ اگلا والا بڑا اسٹرانگ تھا، اس نے کس کے چپیڑ ماری سجے پاس، کہتا تم مار کے دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں. اس نے ایک چپیڑ ماری کھینچ کے، تو وہ دوسرا طرف کر کے کہتا ہے ادھر بھی مار دے تاکہ برابر ہو جائے. تو سر کس بات کو کرتے ہیں آپ؟ کشمیر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسرائیل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ہم پولیٹیشین سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تھیوریٹیکل اسٹوری از ڈفرنٹ بٹ آن دا گراؤنڈ ریالٹی از ٹوٹل ڈفرنٹ. جی بات یہ ہے کہ جب آپ بات کاٹ دیتی ہیں تو آپ اس کا بالکل رخ کا بالکل تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں. میں نے بالکل نہیں بات کاٹی، آپ نے کنٹینیوسلی 15 منٹ بات کی ہے. میں نے بھی آپ کو اتنا ہی وقت آپ نے بھی اتنا ہی وقت لے لیا ہے، حالانکہ آپ کی کوشش سوال کرنے کی ہے، جواب دینے کی ہے. گزارش یہ ہے، مجھے ایک بڑا احترام کے ساتھ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بالکل درست ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کون سے پروگرام نے ہم نے کسی پاکستان کے سیاستدان کی تعریف کی ہے جو کرپٹ ہے، جو بے ایمان ہے، بددیانت ہے؟ اسی کا تو ہم رونا روتے ہیں. ہم انہی چیزوں کو تو ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے، مطلب لوگوں کو بتاتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام عوام زیادہ دیکھتی ہے، اس کو ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. پھر ان کا صرف یہ نہیں بتاتے کہ ظلم ہو رہا ہے بلکہ علاج بھی بتاتے ہیں. آپ نے تو صرف یہ چیزیں بتائی ہیں نا، مطلب میں تو ساتھ علاج بھی بتاتا ہوں، اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیا کیا جائے. باقی آگے قوم کا کام ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اپنی نبض اسے دکھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اسے دوائی لکھ کے دیتا ہے. ڈاکٹر سے جب پرسکرائب کر کے پرسکرپشن دیتا ہے اسے، تو پھر اس مریض کو بتا دیتا ہے یہ صبح کھانا ہے، دوپہر یہ شام کو کھانا ہے. وہ مریض جو ہے وہ میڈیسن پرسکرپشن لے کے گھر آ جائے تو کیا خالی کاغذ کا پرسکرپشن اس کی جیب میں ہو تو اسے آرام آ جائے گا؟ نہیں آرام آئے گا جب تک وہ میڈیسن نہیں کھائے گا. پھر یہ کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ دوائی کھائے تو پھر اسے آرام آئے گا. اگر وہ صبح کی دوائی شام کو کھائے، شام کی دوپہر کو کھا لے، دوپہر کی صبح لے لے، تو پھر بھی اسے آرام نہیں آئے گا یا تاخیر سے آئے گا. مقصد تو یہ ہے نا، ہمارا مقصود تو صرف یہ ہے کہ ہم پرسکرپشن کے بعد سے لکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا ہے. پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ بیماری کیا ہے. آپ نے بیماری کا ذکر کیا، تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی بیمار آدمی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا. بیمار آدمی تبھی زندہ رہنے کی رمق واقعی ہوتی ہے، اس کا عزم ہوتا ہے، تبھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. یہ اگر ہم نے اسرائیل کی اگر آپ بات کی ہے تو اگر آپ نے کہا کہ وہ خود بڑا مضبوط ملک ہے، اس دنیا میں پاکستان بھی بہت مضبوط ملک ہے اب بھی. یعنی پچھلے 76 سال سے ہمیں اتنے کرپٹ لوگ ملے، کھا گئے، برباد کر گئے، پھر بھی کھڑا ہے اور ایٹمی قوت کے نام پہ کھڑا ہے. یہ اس کی کیا مضبوطی کا کم ہے؟ کیا ایسے جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اگر امریکہ کے ساتھ ہوتا تو امریکہ کے آج 100 ٹکڑے ہو چکے ہوتے، اسرائیل کا نام و نشان مٹ جاتا. یہ باتیں یہ بھی اس کو کرنا پڑے گا آپ کو، مطلب یہ بھی سوچنا پڑے گا آپ کو. ہمیں کیوں یہ کمزور کر رہے ہیں؟ اگر ہم کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارے ملک میں دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں یہ مطلب سارے لوگ، جس کے ہم نے ثبوت بھی پیش کیے ہیں؟ اگر ہم اتنے کمزور ہیں اب تک انہوں نے ختم کیوں نہیں کر دیا؟ یاد رکھیے 100 مودی آ جائیں، 100 یا امریکہ کے بغیر کے لوگ آ جائیں، مطلب اسرائیل 100 اسرائیل بن کے آ جائے، پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ. یہ کوئی قوت ہے نا جس پاکستانی سائنسدانوں کی بات کی ہے. میں نے آپ سے یہی تو ذکر کیا ہے کہ کیا ہمارے اٹامک پاور بننے میں کیا ان لوگوں کا ہاتھ ہے؟ نہیں، ہمارے اپنے قابل فخر سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ چیزیں تیار کی ہیں. تو اس لیے اس پروگرام کے اندر جو چیزیں ہم باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ، جو چیزیں ہوتی ہیں اب آپ نے کہہ دیا، میں نے آپ کی بات کو اتفاق تو یہ کہا، مانتا ہوں اس بات کو کہ جو برائیاں آپ نے بتائی ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستانی معاشرے کے اندر ہیں، پاکستانی قوم کے اندر بھی ہیں، پاکستانی ہمارے اور جیسی قوم ویسے ہمیں حکمران تو ملے ہوئے ہیں نا. ہم تو پاکستانی قوم کو بھی بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو تم بھی سدھارو. اب ہو کیا رہا ہے ہماری طرف یہ ہے کہ مطلب اب میں نے جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کو میں نے تو آغاز اس بات سے کیا ہے کہ کاکڑ صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا اسمبلی میں خطاب کرنے کے لیے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا اچیو کیا؟ قوم کا جو جہاز گیا، قوم کا جو پیسے گئے وہی ضائع ہوئے نا. اب یہاں بتانے بیٹھ کے ڈیرے لگائے، اب وہاں پہ پاکستان جا رہے ہیں. کیا آپ نے؟
پھر میں آج اور ایک اور بات بتا دوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، جو میں نے خود اپنے دوسرے ایک چینل کے اوپر میں نے کہا ہے. کاکڑ صاحب نے جو بیان دیا امریکہ کے اندر، میں پہلا آدمی سے شدید مخالفت کی، جس نے کہا کہ جی عمران خان کے بغیر بھی صاف شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں. میں نے سوال کیا گیا کہ کیا عمران انتخاب میں حصہ لے گا؟ اس کے جواب میں کہا، تو میں نے کہا کہ آپ تو نگران وزیر اعظم، آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ نے شفاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں، بس آپ کا کام کمنٹ کرنا نہیں ہے کون آئے کون نہیں کرے گا. آپ زیادہ سے زیادہ بیان یہ دے سکتے ہیں جی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، عدلیہ کا کام ہے، وہ کس کو الیکشن میں انتخاب لڑنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. آپ کا تو یہ کام ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ فتویٰ جاری کریں کہ اس کے بغیر ہی فتویٰ ہو، اس کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے. یہ بات بقاعدہ طور پہ دیکھیں نا، میں نے اس کو بعد یہ رجسٹر کروائی حکومتی اداروں کے اندر بھی یہ بات کہ ان کا یہ کوئی حق نہیں ہے یہ بات کہیں. مطلب ہے ہمارا کام تو یہاں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا ہے کہ تاکہ ہم جو ہے بتائیں کہ انصاف کی بات کیا ہے، اس انصاف کو ہم اپنی ذات پہ بھی لاگو کریں. اور اس میں باقی آ جائے آپ، یعنی دہشت گردی کا معاملہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعاون کر لیں تو آپ کے یہاں جو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اور بھائی کتنے سادہ ہیں امیر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوڑے سے دوا لیتے ہیں. یہ آخر کیوں پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے؟ یہ بھی تو سوچیے نا، یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا. کیا قوم کو نہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ قوم کو پتہ ہی نہ چلے اور اندر کھاتے یہ کام ہو جائے؟ یہ پچھلی پی ڈی ایم سے پہلے بھی جو حکومت تھی اس نے بھی کوشش کی، اس سے پہلے مشرف کے زمانے میں بھی کوششیں ہوئی، نواز شریف کے زمانے میں بھی کوششیں ہوئی. یہ جتنے بھی لوگ حکومت میں آئے انہوں نے کوشش کی کہ اسرائیل کو کس طریقے سے جو ہے اس لایا جائے تاکہ ہم سے تسلیم کر سکیں. اور یہ بڑی بڑی دلیلیں یعنی پروگراموں میں تو نہیں آتے نا، اپنے بیانات میں یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں اکثر اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. فلسطین نے تسلیم کر لیا ہے، عرب نے جارڈن نے تسلیم کر لیا، ترکی نے تسلیم کر لیا، ہمارا اپنا دوست ہے. چین نے بھی تسلیم کر کے رکھا ہوا ہے، ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے. اس سب کے حالات الگ سے ہیں، مختلف سے ہیں. آپ کو وہ کیا بات ہے کہ جن لوگوں نے تسلیم کر لیا ان کے تو وہ پرواہ نہیں کرتے، آپ کے پیچھے پڑے ہوئے کہ آپ نے تسلیم کر لیں. اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ ایک جو نئی سازش شروع ہو رہی ہے ملک کو برباد کرنے کے لیے. ابھی تو ملک تو ہے نا ہمارا، اس میں خرابیاں ہیں، ہم اس کی خرابیاں دور کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کی خرابیاں دور کی جائیں. لیکن کم از کم یہ جو ملک کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ملک کو معاذ اللہ ملک کو بالکل نعوذ باللہ ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں تو آگے ہی دینا ہمارا کام ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان کو بار بار بتاتے ہیں، اپنی غلطیوں کو بتاتے ہیں. ابھی آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم نے سی پیک شروع کیا تھا بڑی مشکل سے، دوبارہ ہم نے شروع کیا، لیکن ہوا کیا؟ آپ دیکھیے کیسی کس نے سازش کی. پی ڈی ایم کی حکومت کے زمانے میں ہی مطلب وہاں پہ گلگت بلتستان میں کیا ہوا؟ یعنی گلگت بلتستان کے جو وزیر اعظم تھے اس کو نہ صرف اتارا گیا، اسے گرفتار بھی کر لیا گیا. آپ نے گلگت بلتستان کے پرامن لوگوں کے دلوں میں ایک بہت بڑا ایک گرہ باندھ دی. مطلب ہے یعنی جہاں سے ہمارا سی پیک شروع ہو رہا تھا وہیں پہ دشمنوں نے آپ کو وار کیا اور اب آپ کا گلگت بلتستان جو ہے وہ ان کے دشمنوں کی تھالی میں چلا گیا. اس کے ساتھ ہی چترال کے اندر آپ نے کیا، چترال کے اندر بھی جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ پیک پہ چلی گئی ہے. یہی وہ باتیں ہیں جو کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا. اور یہ جو ہمارے حکومتی جو لوگ بیٹھے ہوئے جو ہیں مختلف شخصیات پاکستان میں جو بیٹھی ہوئے ہیں، ان کو بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے یہ بات کرنا. معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے آپ کی اس بات کے جواب مجھے بات بتانی پڑ گئی کہ یہ بات کرنے کی کیوں ضروری تھی. ٹھیک سر، اور کیا بتائیں گے پاکستان، کیونکہ ہمارا وہی ٹائم بھی سلاٹ اتنی ہوتی ہے، 20-25-30 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے. تو آپ نے بڑی تفصیل سے کور کیا ہے، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں ناراض نہ ہو، میں پاکستان کے بارے میں ایک اور خطرے کی بات ہے. پاکستان کے بارے میں پوچھی ہے. اب الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جی انتخابات جو ہے پرانی انتخابی فہرستوں پر ہی ہوں گے. جب الیکشن ملتوی کی گئے تھے تو کہا گیا تھا کہ جی 2 کروڑ ووٹروں کا اضافہ ہو گیا ہے، انہیں محروم نہیں رکھ سکتے. لیکن اب یہ فیصلہ کیوں ہے؟ نئی حلقہ بندی کے باوجود انتخابات پرانی ووٹر رجسٹر پر ہونا یہ 6 مہینے وارد 6 مہینے وارد. انتخابات میں عمران کی حصہ پر کاکڑ کا جو بیان میں نے ذکر کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے؟ پھر آپ دیکھیے کہ اب پیپلز پارٹی ہے 14-15 برسوں سے برسر اقتدار سندھ میں رہی. وہ سندھ میں صرف 1000 ایمبولینس کی ضرورت ہے، صرف 260 ایمبولینس سرکار موجود ہیں. سندھ کے علاقے لاڑکانہ میں HIV کے لگ بھگ 4000 کیسز ہیں جو ملک کے کسی بھی علاقے میں سب سے زیادہ ہیں.
یعنی گزشتہ برس پانی کے نمونوں کی جانچ پڑتال کی گئی تو ملک کے 29 شہروں میں سے نواب شاہ اور میرپور خاص کے نمونے 100% ناقابل استعمال نکلے۔ کراچی، حیدرآباد اور مدین کے پانی کے نمونے 80 سے 90% ناقابل استعمال نکلا ہے۔ اچھا اور سنیے، 2022 میں کراچی کے اندر صرف ڈکیتی کی 80,000 وارداتیں ہوئی جو رجسٹرڈ ہیں۔ 100 شہری مزاحمت پر مارے گئے، لیکن اس سال 9 مہینوں میں 60,000 وارداتیں ہو چکی ہیں، اور 100 شہری جو پورے ایک سال میں مارے گئے تھے، اب 100 شہری زیادہ قتل ہو چکے ہیں کراچی کے اندر۔ یہ پاکستان کے امن و امان کا مسئلہ ہے، تو اس کے جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی تو پکڑنا چاہیے، یہ بھی تو مجرم ہیں، یہ بھی کسی اسرائیلی انڈین مجرم سے کم نہیں ہے، مطلب ہے میں تو ان کو اس لیے مجرم گنتا ہوں۔ آپ نے پاکستان کے حال پوچھی، میں آپ کو بتایا پنجاب میں بھی یہی حال ہے۔ پنجاب میں آشوب چشم کے بارے میں جعلی انجیکشن جو تھے اس کی وجہ سے 100-150 سے زیادہ مریض ان کی بینائی چلی گئی ہے پنجاب کے اندر۔ میں بھی آپ کی طرح رونا روتا ہوں، آپ میں اس لیے ہم رونا روتے ہیں کہ پتہ چلے، ان کو بتایا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ جو پیچھے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب انہوں نے کیا خیال ہے کہ ہم پنجاب کا جو نقوی ہے، آپ کے وزیر اعظم نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے 4 ڈرگ انسپیکٹر معطل کر دیے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، قوم کے جذبات کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کا علاج بھی کروائیں گے۔ بھئی آپ جو لوگ جعلی انجیکشن جنہوں نے بنائے، لوگوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ان کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ ابھی تک تو آپ کو وہ آدمی پکڑے نہیں گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو لوگ یعنی آپ عوام کی جان و مال کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ جو جان و مال ان کا عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ مجرم ہیں۔ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ قوم کے لوگ جعلی ادویات کی وجہ سے لوگ جانے چلی جائے؟ یہی حال جو ہمارے دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے، وہاں بھی امن و امان کی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ ان باتوں پہ آپ کا دل دکھتا ہے، اس لیے ہم باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو مختلف شخصیات ہیں وہ سمجھیں، سنیں اس بات کو، وہ اس بات پر نوٹس لیں کہ قوم کا جو صبر کا جو ہے پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اس صبر کے پیمانے کو روکنے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے فوری طور پہ ضرورت ہے کہ اس کا کوئی ایسا عملی اقدام سامنے آئے، ہمیں نظر آئے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے ایران کے ساتھ وعدہ کیا تھا پیٹرول کا، تیل کا، لیکن ہم نے عالمی طور پہ ایران پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، اس لیے ہم اس سے تیل نہیں لے سکتے۔ حالانکہ ایران کی پائپ لائن بھی بارڈر پہ پہنچ چکی ہے، ہماری بھی پائپ لائن بارڈر پہ پہنچ چکی ہے، صرف والو کھولنے باقی ہیں۔ اربوں روپیہ جو ہماری پائپ لائن پہ لگ چکا ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ آپ کے پڑوس میں افغانستان جو ہے وہ ایران سے سارا کاروبار کر رہا ہے، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے یوکرین کے معاملے میں ساری دنیا میں عالمی پابندی لگائی تھی، ہندوستان تو روس سے تیل لے رہا ہے، ابھی بھی لے رہا ہے، بہت سا کام کر رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 2 جہاز منگوائے، آپ نے بعد میں کیا دیکھا وہ تیل ہماری ریفائنری صاف نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ ہم تو اس جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ پکڑے گئے ہیں، آپ نے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا امریکہ کے کہنے کے اوپر، اور روس نے باقاعدہ طور پہ پیوٹن نے باقاعدہ دھمکی دی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ڈبل اسٹینڈرڈ پہ ہم آپ کو سزا دیں گے جو آپ نے کیا ہے، کہ آپ نے جن کو غیر جانبدار رہے آپ نے آپ کا اسلحہ پکڑا گیا ہے۔ یہ اس خبر کو دبا دیا گیا ہے۔ آپ کے توسط میں خبریں بتا رہا ہوں، یہ بڑی اہم خبر ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے ساتھ ہماری جو دشمنی بن چکی ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں آنکھیں کھولنی ہوگی۔ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے؟ کوئی خارجہ پالیسی نہیں، مطلب ہماری، آپ یہ دیکھیے۔ تو یہ اس بات کا رویا جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ملک کو بربادی کے اس روٹ پہ نہ لے کے جائیں کہ جہاں واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے بات کی، مگر میں یہاں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے CNN کو انٹرویو، صدر ابراہیم رئیسی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی سرپرستی میں سعودی عرب سمیت خلیجی عرب ریاستوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں میں کسی کو بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ایران از ویری اسٹرانگ ان اٹس اسٹینس۔ اینی ویز ٹائم ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ میرا اکثر دل کیا کرتا ہے کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ چیزوں کو کور کرتے ہوئے چلیں، مگر ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کی نالج ہے اور وہ آپ کے ساتھ ان تمام چیزوں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اینی تھنگ ایلس، کوئی میسیج دیتے ہوئے خدا حافظ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو سلامت رکھے، اور جن چیزوں کا ہم رونا روتے ہیں، اللہ تعالیٰ خدا کرے کہ ہماری اپنی قوم بھی اپنے کردار کو سنبھالے، سنوارے، اور ہمیں جو آئندہ جو ہمارے ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں، ہم اسے اپنے تمام لسانی اور دوسری جتنے بھی اختلافاتوں سے بلند ہو کے اپنی قوم کے بارے میں سوچ کے ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو کہ اللہ اور رسول کے پاس جب ہم جائیں ہم گواہی دینے کے لیے، تو اس میں ہمیں پھر
کوئی شرمندگی نہ. شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے آپ کی بات چیت کرائی اور تفصیل سے آپ نے سنا. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.